बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये एक हम देख रहे हैं कि ग़ुज़वा अहज़ाब में खंदक के उस तरफ ताकत है, असलहा है, एक पावर का नशा है, और इस तरफ बड़ी कसम परसी है, बड़ी ही एंग्जाइटी है, इट्स काइंड ऑफ अ डिप्रेसिव स्टेट। और अब हजूर जो ये जंग लड़ रहे हैं, इसको अगर हम ज़रा इमोशनल लेवल पर देखें तो इट इज़ अ वॉर दैट ही इज़ वेजिंग ऑन टू फ्रंट्स। एक तो खंदक से बाहर दुश्मन है जो कि ज़ाहिरी दुश्मन है। अब एक जो मदीना के अंदर बनु कुरैज़ा वाले हैं ज्यूज, दे हैव अ सीक्रेट पैक्ट विद अबू सुफियान। तो मतलब दो दुश्मन हैं, एक दुश्मन खंदक से बाहर और एक दुश्मन खंदक के अंदर, और वो बज़ाहिर हजूर से मिले हुए हैं। they have an agreement with the prophet to defend the city, but they have a secret alliance with Abu Sufyan to कि वो बाहर से जब खंदक अबूर कर लेंगे तो ये अंदर से अटैक कर लेंगे। तो एक खतरा ज़ाहिरी है हजूर को जो कुरैश से और अहज़ाब से है, और दूसरा खतरा उन छुपे हुए मुनाफिकों से है जो हजूर के ही रैंक्स में हैं, हजूर के ही एलाए हैं, लेकिन एक्चुअली दे वांट टू डिजर्ट मुस्लिम्स। तो अब यहाँ पर ये वही, इसको अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर देख लें, क्योंकि अगर हम सूफी मास्टर सीरीज में हैं, तो यही दो खतरे हमारी जिंदगी में भी, यानी एक जाहिरी खतरा है कि कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा लीडर, कोई हमारा मुबल्लिग हमें सिराते मुस्तकीम से भटका ना दे अपनी बातों से ल्योर करके, और दूसरा फिर हमारे अंदर जो मुनाफिक बैठे हुए हैं अनकॉन्शियस में, जो हमारा प्रिमिटिव अनकॉन्शियस है, उसके अंदर जो पावर और एग्रेशन और लस्ट पाई जाती है, तो ये भी अंदर से विस्पर कर रहा है। तो दो फ्रंट के ऊपर एक सूफी एंगेज होता है, एक बाहर के अनासिर से और एक अंदर के मुनाफिक से। तो एक खतरा बाहर से है और एक खतरा अंदर से है, और ये जो, और बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये मॉडल ही हमारे लिए एक बड़ा रूहानी मॉडल है कि दिल भी एक मदीना है और इसके इर्द गिर्द शरीयत की फोर्टिफिकेशन है, एक खंदक है, और उस खंदक के बाहर वो लोग हैं जो हमें हमारे इस मदीना दिल को बर्बाद करना चाहते हैं, और फिर हमारे अपने इस मदीने के अंदर कुछ मुनाफिक हैं जो लगते तो हमारे साथ हैं, बट एक्चुअली दे हैव अ सीक्रेट अलायंस with the people outside the trench. So it's आपका पूरा इसको मॉडल जब सूफिया बनाते हैं तो it becomes kind of a war that we are waging all the time. इसको हम कहते हैं गुज़वा मदीनतुल क़ल्ब, हमारे दिल के मदीने की गुज़वा। तो एक खंदक है और उसके बाहर कुछ दुश्मन है और कुछ अंदर से हैं। तो जब भी हक का मामला हो, जब भी हक बात करने की बात हो, तो ये मुनाफिक सरगोशियां करते हैं और वसवसे डालते हैं, कहते हैं यार जाने दो, सी ओके इट सीम्स लाइक अ गुड आइडिया, बट यू नो यार फिर ना कहना। ये लोग जो हक के रास्ते पे चलते हैं, देखो हुसैन का क्या बना। सो यू नो देयर इज दिस काइंड ऑफ मुनाफिकत जो हमारे अपने अंदर से हर वक्त चल रही होती है। और ये मुनाफिक बज़ाहिर जिस तरह ग़ुज़वा अहज़ाब में मुसलमानों के साथ हैं और बातनी तौर पर खिलाफ हैं, और हकीकतन अगर आप देखें तो सूफिया कहते हैं कि बातनी खतरा ज़ाहिरी खतरे से बहुत ज्यादा बड़ा है। The war that we have to wage against ourselves is much larger and much intricate and much subtle than the war that we are going to wage on the outside. क्योंकि ये जो बातिन परस्ती है, ये जो हवा परस्ती है, ये जो अनाप परस्ती है, सूफिया के नज़दीक ये मुहलिक तरीन बीमारियां हैं। और सूफिया कहते हैं कि तुम अरबों को बेवकूफ़ समझते हो, तुम दीगर तहजीबों को बेवकूफ़ समझते हो जिन्होंने लकड़ी के, पत्थर के, सोने के, चांदी के, सत्तू के बुत बनाकर उनके सामने माथे टेके हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं। मगर मुनाफिक के बुत सूफिया कहते हैं अंदर पड़े हुए हैं। और ज़ाहिरी बुत परस्ती को ख़त्म करना निस्बतन आसान है, बिकॉज यू कैन सी द एनिमी यू आर फाइटिंग। आप जाएं
کعبے پر قبضہ کریں فتح مکہ میں جس طرح ہوا، اور آپ بت توڑ دیں تو اس بت پرستی کا خاتمہ آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو باطنی بت پرستی ہے، اس کی اسیسمنٹ، اس کا سد باب کرنا نہایت حساس معاملہ ہے۔ بظاہر تو ہم سب مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کئی قبلے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باطن بہت کرپٹ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سائیکالوجی میں نے پڑھی ہے، اتنی زیادہ گرپ ہیومن سائیکالوجی پر کسی بندے میں نظر نہیں آئی۔ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ سارا اس کا پرولوگ تھا، یہ سارا اس کا پریلیوڈ ہے، سارا اس کا انٹرو ہے، جس میں فرائیڈ کے بھی میں نے 3 لیولز بیان کیے ہیں، قرآن کے بھی 3 لیولز بیان کیے ہیں، اور ایسی فراست ہے حضور کی کہ قیامت تک آنے والے ہر نفس کے دل میں جھانک کر، اس کے دل کے مدینہ میں جھانک کر جان رہے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ جانتے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی کہ منافق ہیں، آنے پر دغا دیں گے، لیکن کیونکہ شریعت جو ہے پردہ داری کا حکم دیتی ہے، اللہ کے اپنے اسماء سے ہے میں سے ہے ستار، تو خاموش رہتے، پردے ڈالتے رہتے۔ خفیہ معاہدہ ہے قریشیوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو برباد کر دیں گے، بظاہر زبانوں پر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن فی قلوبہم مرض، دلوں میں مرض ہے۔ اور آپ کچھ اشارے دے رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ اپنے دل کی اسیسمنٹ کرو، مرشد کو ڈھونڈنے سے پہلے، لوگوں پر ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے بی اویئر آف یور سیلف۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں تو ہم اس کا ہدف دوسروں کو بناتے ہیں، یعنی یہ حدیث پڑھ لی تو اب میں دوسرے کے دل کے جو مرض ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، حضور نے فرمایا تھا۔ اور ہمارا ہر وقت ان احادیث کو پڑھنے کے لیے ایک مقصد ہی ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ دوسرے کی باطنی کیفیت ہم پر عیاں ہو۔ حقیقتاً یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے ساتھ تو ویسے بھی صوفیاء کہتے ہیں بھائی حسن ظن رکھنا چاہیے، اگر کسی کی کوئی برائی بھی تمہیں بظاہر نظر آ رہی ہے تو اس کی کوئی تعویل گھڑ لو۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے رات کو سڑک پر چل رہا ہے، تو ایک پہلا یہ ہے کہ شراب پی ہوئی ہے، دوسرا یہ بیچارہ بیمار ہے، تو یو کین، آپ دوسروں کو تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتے۔ وی آر ٹوٹلی اویئر آف واٹس ہیپننگ ان سائڈ اس۔ تو جہاں پر حسن ظن ہونا چاہیے وہاں پر سوء ظن ہے، اور اپنے لیے تو حسن ظن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئی ایم ٹوٹلی اویئر آف واٹس ہیپننگ ان سائڈ می۔ وہ تو صرف ایک ان اویئرنیس ہے، ایک شیئر ایموشنل بلائنڈنیس ہے، اور ڈبل بلائنڈنیس ہے۔ رومی جس طرح کہتے ہیں کہ ڈبل بلائنڈ ہیں ہم، کہ ایک تو ہم اندھے ہیں اور دوسرا یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اندھے ہیں۔ تو وہ جو اپنے آپ، جو حدیثیں ہمیں اپنی اسیسمنٹ کے لیے استعمال کرنی چاہیے تھیں، ہم دوسرے لوگوں کو اور اسیس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک عجیب و غریب حدیث ہے کہ میرے خیال میں اگر یہی حدیث ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری سیلف اویئرنیس اور سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ اتنی شارپ ہو جائے کہ آپ نے فرمایا کہ اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصتاً، 4 چیزیں اگر کسی میں ہیں تو وہ خالص منافق ہے۔ It's a very dangerous hadith and it's very relevant to all times کہ اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائیں وہ ایک پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، اور جس میں ایک بھی یہ صفت پائی جاتی ہے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، ایک ٹریٹ پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب تک کہ وہ اس کو ترک نہ کرتے۔ یعنی اگر آپ نے نفاق سے بچنا ہے تو یہ 4 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی پہلی آپ نے نشانی بتائی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف جاتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی کوئی عہد کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، اس سے غداری کر لیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی بحث کرتا ہے
تو حق کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اب یہ ایک بھی اگر ہم میں کسی میں یہ پائی جاتی ہے, اٹس سچ اے سیلف اسیسمنٹ, تو ہمارے اندر منافقت کی خصلت ہے. اور اگر چاروں پائی جاتی ہیں تو ہم ایک خالص منافق ہیں. I look at it as a kind of a self-diagnosis kit by the Prophet. جس طرح ہم شوگر والے وہ کٹس گھر میں رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈراپ ڈالتے ہیں بلڈ کا, اور وہ ہمیں انسٹرومنٹ بتا دیتا ہے کہ میرا گلوکوز لیول کیا ہے. تو حضور ایک کٹ دے رہے ہیں اپنے دل کے اندر جو نفاق پایا جاتا ہے, جو ہمارے انکانشیس اور سب کانشیس کی ڈائیورس پائی جاتی ہے, تو اس کو اسیس کیسے کیا جائے, ایویلیویٹ کیسے کیا جائے. جب دل کا مرض انسان کو لاحق ہوتا ہے, جس طرح مجھے ہارٹ کا ایشو ہوا تھا, تو ڈاکٹر جو ہیں وہ اسیس کرتے ہیں, وہ اینجیوگراف انہوں نے کیا تھا, وہ دیکھتے ہیں کہ جو آرٹریز ہیں, جو دل کی شریانیں ہیں, ان میں کہیں کلوٹنگ تو نہیں ہے, کچھ چیزیں پھنسی تو نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ ایکو ٹیسٹ کرتے تھے کہ کوئی مسل ڈیمیج تو نہیں ہو گیا دل کا, کولیسٹرول ٹیسٹ کرواتے تھے. تو پھر مجھے یاد ہے کہ جب میری وہ سٹینٹنگ ہو گئی تھی تو مجھے ڈاکٹر نے پورا گھنٹہ بیٹھ کے یہ بتایا تھا کہ دیکھو تم اب دل کے مریض ہو اور اس کی علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں, چل پیچھے ہارٹ اٹیک رہا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ اپنا ہارٹ ریٹ مانیٹر کرنا ہے, اس رینج کے اندر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یو آر ان ڈینجر. اگر تمہارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, کندھوں میں درد ہو رہا ہے, حتیٰ کہ اگر گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے اور بہت شدید درد ہے اور کوئی انجری بھی نہیں ہے, تو یو شوڈ رن ٹو دی ہاسپٹل, بیکاز اس کی علامت کچھ اور ہے, اس کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے. ہمیں یہ ڈاکٹر نے پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کر مجھے یہ چیزیں سمجھائیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے تمہیں یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یو آر انڈر گوئنگ اے ہارٹ اٹیک. اور اگر یہ علامتیں ہیں تو سمجھو معاملہ خراب ہے. اس نے یہ کہا تھا 4 اگر علامتیں تمہاری ہوگی, پسینہ آ رہا ہے, تمہارے کندھوں میں شدید درد ہو رہا ہے, تمہیں متلی کی کیفیت ہو رہی ہے, اور ذرا بھی چلتے ہو تو بریتھ لیسنس ہوتی ہے, تو پھر تو دوڑو فوراً ہسپتال کی طرف. اب حضور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 نشانیاں دیکھو. I still remember, I can correlate everything. اس کو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو وہی ایویلیویشنز چل رہی ہیں. تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اپنا یہ جو قلب ہے, جو میرا ہارٹ ہے, جو میرا مٹیریل ہارٹ, فزیکل ہارٹ, میرا مادی جو قلب ہے, اس کی صحت نہ قائم رکھوں, اس کی صحت کی اسیسمنٹ نہ کرواؤں. ہم لوگ سال کے سال ٹیسٹ کرواتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں, تاکہ وی شوڈ نو واٹ از دا اسٹیٹس آف مائی ہارٹ ہیلتھ, کیونکہ ہارٹ ہیلتھ سے ہی میری زندگی ہے. اب I have to understand as a Muslim کہ اس دل سے زیادہ اہم وہ دل ہے جو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. یوم لا ينفع معلوم ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ بیٹوں نے فائدہ دینا ہے, نہ مال نے فائدہ دینا ہے, صرف جو سلیم قلب لے کر آتا ہے, ایک صحت مند دل لے کر آتا ہے, ایک جھکا ہوا سلامت دل لے کر آتا ہے, صرف وہ کامیاب ہوگا. تو اگر حضور ہمیں کوئی ایسی ڈائگنوسٹک کٹ دے رہے ہیں تو we should take it with open arms. But the problem is unconscious, کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں منافق ہوں. میں یہ اسیسمنٹ دوسروں پہ رن کر لوں گا, اپنے پر رن نہیں کروں گا. اور خصوصاً ہم میں سے وہ لوگ جو صوم و صلات کے پابند ہو جاتے ہیں, یا میرے جیسے تیمور بھائی جیسے جو کہ کوئی تبلیغ یا دعوت اسلام میں, یا کبھی خدا نہ خواستہ کوئی چلا کر لیا تبلیغ کا, تو اس کے بعد تو آئی ایم ابو آل اسیسمنٹ. میں سمجھتا ہوں میں تو قلب سلیم کی نہج پر پہنچ گیا ہوں. ہمارے لیے یہ ٹیسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز جتنے جتنے آپ متقی ہوتے جاتے ہو, جتنے جتنے نیک ہوتے جاتے ہو, آپ کے اسپرچول بلائنڈ اسپاٹ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. ہمیں اپنے فی قلوبہم مرض, ہمیں اپنے دل کے مرضوں کو بالکل ہم ایک we shut our eyes to it. تو اب آپ کچھ اس امر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, کیونکہ ایک عام حدیث ہے, کسی حضور نے کسی خاص طبقے کو ایڈریس نہیں کیا, تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھائی جس طرح دیکھو میڈیکل سائنس میں ایکو ٹیسٹ ہے, اسٹریس ٹیسٹ ہے, ای سی جی ہے, اب تو وہ سی ٹی این جی او آگے ہے جو لیئرز آف ہارٹ جو ہے وہ آپ کی اسیس کرتا ہے. تو آپ 4 علامتیں بتا رہے ہیں, 4 لیئرز بتا رہے ہیں کہ منافقت جس میں پائی جاتی ہے,
اور منافق ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کو کوئی بھی تہذیب قبول نہیں کرتی، چاہے آپ خدا میں یقین رکھیں یا نہ رکھیں، منافقت ایک ایسی چیز ہے اس کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ اور یہی اشارہ جو ہے دو رخ انسان کو کس نے قبول کیا؟ آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو، سکھ ہوں، ملحد ہوں، دہریے ہوں، nobody likes hypocrite۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے اس انسان کو نہیں دی دو آنکھیں اور دو ہونٹ اور ایک زبان؟ اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ ہے کہ آنکھیں دو چل جائیں گی، ہونٹ دو چل جائیں گے، زبان ایک ہونی چاہیے۔ یعنی جس کی زبان ہی نہیں ہے، منافق کون ہے؟ جس کی زبان نہیں ہے۔ جس کی زبان ہی نہیں ہے تو باقی رہ کیا گیا؟ تو یہ ایک نبوی نسخہ ہے، اٹس اے پروفیٹک پرسکرپشن، تشخیص کا، ڈائگنوسس کا۔ اور اس میں پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، بحث کرتا ہے تو سچ کی حدیں پار کر لیتا ہے، اور جب معاہدے کرتا ہے تو غداریاں کرتا ہے، معاہدے توڑ دیتا ہے۔ اب غزوہ احزاب میں منافقین کی کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام کا تباہی پھیر دیں اندر سے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہے اور کذب اور صدق ان دونوں میں فرق کرتے رہے تو لتدخلن، تو لازمن جاؤ گے تم مسجد حرام میں۔ یہ جو آج اٹھ کر آئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، تم ادھر جاؤ گے۔ اور یہ وہ حدیث ہے میرے خیال میں جو بزرگوں، جوانوں، بچوں، بچیوں، ہر ایک عمر کے مسلمان کے ذہن میں راسخ ہونی چاہیے۔ اور کذب اور صدق، کفر اور ایمان، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ قولہ الحق، اللہ کہتا ہے میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس کا دین حق ہے، اللہ حق ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب حق ہے، اللہ حق ہے، دین حق ہے، آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز حق ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، قرآن حق ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہر چیز کو آیت بنایا ہے تاکہ تم لوگ حق تک پہنچو۔ اللہ حق، قرآن حق، آسمان و زمین حق، تمام آیات حق۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے تجھے حق بنا کر خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور مزاج یہ رکھا قرآن کا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ جہاں حق آ جائے وہاں پر باطل نہیں ٹھہر سکتا، اور باطل تو ہے ہی دوڑنے کے لیے، فرار ہونے کے لیے۔ تو چاہے کوئی نمازی ہے، چاہے کوئی عربی کا پروفیسر ہے، چاہے کوئی علم الکلام کا ماہر ہے، چاہے عالم ہے، مبلغ ہے، روزے دار ہے، اگر سچا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اور جھوٹ حقیقتاً انسان کے قلب کی ایک بہت بڑی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، جس کو منافقت کے ساتھ منافقت کی علامت میں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں؟ وائی ڈو وی لائی؟ اپنا ایک فالس امیج بلڈ کرنے کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ہدف تھا زندگی کا وہ تو خدا رہا ہی نہیں۔ خدا کی خوشی اور ناراضگی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، خدا کے نظر میں اپنا مقام میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں جھوٹ بولوں گا تاکہ لوگوں کے نزدیک میرا مقام بلند ہو جائے، تاکہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کر لوں یا ان کی وقتی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ تو کیا اب حل کیا ہے؟ سچا کیسے بنوں؟ تو وہیں پر قرآن آپ کو لے کر جائے گا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچے بن جاؤ۔ یہ وہ اخلاق ہے جو صحبت سے جس کی ٹرانسفرنس ہوتی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی کی دو صورتیں ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ وعدہ کر رہا ہوں لیکن نیت یہ ہے میں نے وعدہ نہیں نبھانا. ایک تو وعدہ خلافی کی یہ صورت ہے جس میں ہم بہت لوگ پائے جاتے ہیں کہ اس وقت وعدہ کر لیں گے without ever thinking that we're going to go ahead with it. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وعدہ کیا تب تو نیت تھی، لیکن جب حالات نامساعد ہوئے، جب یہ لگا کہ مجھے اب وعدہ پورا کرنے میں میرا کچھ نقصان ہوگا تو میں وعدہ خلافی کر جاؤں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑی ایک کمال کی وصیت کرتے تھے اپنے مساجد کے خطبات میں. آپ فرماتے ہوتے تھے کثرت سے کہ بچوں سے بھی وہ وعدے نہ کیا کرو جو پورے نہ کر سکو. ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. اس کی اتنی کونوٹیشن ہے، سوشل سائیکالوجی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اش کر اٹھیں گے ابن مسعود کی ایک بات کے اوپر کہ اپنے بچوں سے بھی وہ وعدے مت کیا کرو جو پورے نہیں کر سکے. کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں تو وقتی طور پر ان کو رام کرنے کے لیے، یا بچہ ناراض ہو رہا ہے تو وقتی طور پر اس کی ناراضگی مٹانے کے لیے، اس کی ضد سے بچنے کے لیے وعدے کر لیتے ہیں، کیونکہ بعد میں جانتے ہیں کہ کمزور ہے، ہمارے ہی رزق پر پل رہا ہے، تو اگر وعدہ نہ بھی پورا کریں گے تو رو رو کر کے چپ کر جائے گا، he'll be fine. تو عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے دست نگر ہیں، جو تم سے کمزور ہیں، جو بظاہر تمہارے مالی وسائل پر پل رہے ہیں، جن کا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، جو تمہارے بچے ہیں، تو ایک شریعت میں بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے جھوٹ نہ بولا جائے. ان اسلام یو کین ناٹ ایون لائی ٹو یور اون کڈ. یعنی جو مذہب آپ کو اپنے بچے سے، جس کو آپ پال رہے ہو، جس کی پرورش کر رہے ہو، اس سے جھوٹ نہیں بولنے دیتا، تو باقی معاشرے کی تو بات ہی بعد میں آتی ہے. تو یہ منافق کی جو دوسری نشانی وہ یہ ہے کہ وعدے کرتا ہے یا تو انٹینشن نہیں ہوتی نبھانے کی، اور اگر انٹینشن ہو تو بعد میں کمزور پڑ جاتا ہے، مصلحت میں آ جاتا ہے. تو مصلحت میں آنا یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے. اور فتح مکہ پر یہی ہے، اللہ نے وعدہ کیا لَتَدْخُلُنَّ، تمہیں میں داخل کروں گا مسجد حرام میں. بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، مسلمان جو ہے محصور ہے مدینہ میں، ارد گرد دشمنوں کی اتنی بڑی نفری ہے. there is no way Muslims can think about فتح مکہ. لیکن 2 سال بعد کیا ہو رہا ہے کہ حضور اونٹنی پر، اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک آپ کی ناف کو لگ رہی ہے، اتنے جھکے ہوئے ہیں. اینڈ ہی از کرائنگ، اور آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک ساری تر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجزا وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. وہ اللہ ہے جس کے سوا، وہ واحد ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہے کہ جس نے اپنے بندے کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا. اب آپ کنیکٹ کریں گے قرآن کی اس آیت کو اور اس حدیث کو تو آپ کو سمجھ آئے. انجزا وعدہ، جو وعدہ اس نے اپنے بندے کے ساتھ کیا تھا وہ پورا کیا. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے نے ان تمام احزاب کو، ان تمام گروہوں کو شکست دی ہے. تو اب یہ رب کا وعدہ ہے، اور ہمیں حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو we should be a little bit conscious of this fact. اور پھر ایک بہت بڑی علت جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا، وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب بحث کرتا ہے تو بحث جیتنے کے لیے حق کو چھوڑ دیتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے. آپ جتنا غلو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے مختلف مسالک میں اور فرقوں میں، اس کی طرف اشارہ ہے حضور کا. وَإِذَا خَصَمَ فجر، وہ فجور میں چلا جاتا ہے، وہ حق کو پامال کر دیتا ہے، غلو میں چلا جاتا ہے. he leaves balance, he just wants to win an argument by hook or by crook. اسلام کو بحث پسند نہیں ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کے ڈھیر لگا دوں گا. جو لوگ اپنے آپ کو قرآن کے مفسر اور قرآن کے مبلغ اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ سرٹیفیکیشن لگائی ہوئی ہیں، خدا کے واسطے قرآن نے 6-7 مرتبہ بحث سے منع کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں بحثیں مت کرو.
خواہ مخواہ کے تنازع مت چھیڑو، فتفشلو، you will become impotent، نامرد ہو جاؤ گے بحثیں کر کر کے، وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا یہ خوبصورت مثال ہے ہوا کا اکھڑنا۔ You know what wind energy is, it's so powerful۔ حضرت عمر فاروق پہلی دفعہ ونڈ ملز شام سے لے کر آئے تھے میسنز، اور انہوں نے 15-16 ونڈ ملز مدینہ میں بنائی تھی، اور ان سے پھر پانی کے وہ جو راہٹ ہیں وہ چلتے ہوتے تھے۔ اینڈ مسلم وڈ انڈرسٹینڈ کہ ونڈ از سو پاورفل، اور ڈیزرٹ والوں کو ویسے ہی ونڈ سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہاری ہوا بنائی ہے بطور ایک قوم کے، بطور ایک امت کے، بطور رسول کے غلاموں کے، اگر تم نے آپس میں بحثیں کی زیادہ، اگر زیادہ جھگڑے کیے، تو تم نامرد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرنا سیکھو۔ بحث میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی بات نہیں، آرگیومنٹ ہار جاؤ لیکن حق کو نہ چھوڑو، اور حق تمہارا دل دیکھ رہا ہے، لیکن بحث برائے بحث میں زبانی کلامی بولی جا رہے ہو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم نامرد ہو جاؤ گے۔ حکم مانو اللہ کا اور رسول کو، اور آپس میں تنازعات اور ان بحثوں سے بچو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہٹ دھرم بن کر بحث کرتا ہے اللہ کا ناپسندیدہ مخلوق ہے۔ ہٹ دھرمی کی بحث کیا ہوتی ہے کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں تو جی سنی ہوں نا، تو میرے خیال میں نظریہ میرا یہ ہے، اب دنیا جہان کا ایویڈنس آ جائے، میں نے نہیں یہاں سے نہ جنبش گل محمد نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ دس از نو وے۔ بحث کرنا بہت اچھا ہے، الکلام یجر الکلام، بحث سے انسان کا ذہن زرخیز ہوتا ہے، یو شارپن یور انٹلیکٹ، بٹ اٹ شوڈنٹ بی جسٹ فار بحث، اٹ شوڈنٹ بی جسٹ فار انا کی تسکین، اٹ شوڈ بی فار انریچنگ مائی نالج۔ لیکن ہم تو بحث سننے کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں، وی جسٹ ہیو ٹو ون آل دا ٹائم۔ تو یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ بحث برائے بحث کرتا ہے، اور ہر بحث جب تک اگلا ہاتھ نہ جوڑ لے، اب تو ہاتھ بھی جوڑ لو تو چپ نہیں کرتے۔ مجھے کسی نے ویڈیو کلپ بھیجا تھا کہ ایک وہ سنی اور ایک سلفی صاحب کے درمیان مناظرہ تھا، اور وہ مناظرہ تو کیا تھا، وہ کتابیں اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، وہی حدیث کی کتابیں جن کا مناظرہ کرنے آئے تھے، وہ ایک دوسرے کو پہلے انہوں نے ماری، جب کتابیں پھٹ پھٹ گئیں تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کو مارنے شروع کر دیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح فتفشلوا، نامرد ہو جاؤ گے تو، وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ گیٹ انٹو دیز ڈیبیٹس۔ اور چوتھی نشانی ہے اذا احد غدر، اور جب بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ well here goes your politicians، جو عہد نامے کرتے ہی اس لیے ہیں، ووٹ لیتے ہی اس لیے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے الیکشنز پہ کہا ہوتا ہے وہ سب انہوں نے توڑنا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حدیث یہ مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ یعرف بہ، ہر غدار کا، ہر معاہدہ توڑنے والے کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا یہ غدار ہے، اور دور سے لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ غدار آ رہے ہیں۔ ہر بد عہد کے لیے جھنڈا ہے، مطلب اٹس سم تھنگ ویری اپیرنٹ کہ قیامت کے دن اس غداری کا بہت بڑا خمیازہ ہے، کیونکہ قیامت کا دن ویسے بھی بے حجابی کا دن ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن تمام صفحے نشر کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف جاتا ہے، اور عہد کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس عہد سے غداری کرے۔ اور ایک عہد جو ہم سب کے ذمہ اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے، وَإِن تُعَدُّوا الْأَمَانَةَ لِأَهْلِهَا، کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں۔ ہم لوگ الیکشن میں نااہلوں کو ووٹ دے دیتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں۔ ہمیں کوئی گاڑی ہم سے مانگ لے، کوئی ہم سے موبائل مانگ لے، تو یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ چیز جو ہے مومن کی شان ہے۔ حضور نے جب بھی کسی سے ادھار لیا ہے تو واپسی پر آپ نے اتنا نہیں دیا، اس کو بڑھا کر دیا۔
اگر گھوڑا بھی کبھی ادھار لیا ہے تو بھوکا آیا تھا تو اس کو پیٹ میں اس کو اناج بھر کر اور ساتھ بوریاں لاد کر دیا ہے. تو ہمیں ان معاملات میں ہم کتابیں لے لیتے ہیں ایک دوسرے سے اینڈ دین وی فورگیٹ, اور جب واپس کرتے ہیں لوگ, خیر اب تو میں کتابیں واپس ہی نہیں مانگتا کیونکہ جس طرح لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میرا دل نہیں کرتا ان کو پڑھنے کو, میرے لیے کتاب بڑی عزت کی چیز ہے. تو اگر ہم حضور کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو پست ترین معاشرہ ہے. They are one of the most unaware people, uncouth people you will find in history, these Arab Baddus. لیکن وہ بدو بھی حضور کو کہتے ہیں کہ الصادق ہے, الامین ہے, سچ بولتا ہے اور امانت دو تو واپس کرتا ہے. آپ نے کسی نے آپ سے وعدہ کیا کہ ادھر ہی کھڑے ہو, میں بھی آیا, 3 دن نہیں آیا, بھول گیا, حضور اسی چوک میں کھڑے رہے. کسی نے دیکھا اور حضور سے کہا کہ آپ ادھر کیوں کھڑے؟ انہوں نے کہا یار وہ وعدہ کیا تھا بندے نے, بس وہ آ رہا ہوگا. وہ اس کے گھر گیا, اس نے کہا یار 3 دن سے حضور کھڑے ہوں اور تم وعدہ کر کے, وہاں پر وہ آیا حضور کے پاؤں میں گرا. تو حضور نے کہا کہ تو بھول گیا تھا وعدہ کر کے, محمد نہیں بھولتا. This is our prophet. This is our prophet. یعنی صادق اور امین کون ہے؟ جس پر اندھا اعتماد کیا جا سکے. یہی مومن ہے کہ جس پر یقین کرنے کے لیے, اس کی زبان ماننے کے لیے, اس کے کیے ہوئے عہد پر you don't need to think twice. You know اس نے کیا ہے اور یہ کر کے رہے گا. اور منافق کون ہے؟ جس پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا. منافق کی بات, منافق کا وعدہ, منافق کا عہد, اس کا قول, کسی چیز پر یقین نہیں ہوتا. اور اگر آج ہم مسلمان اپنے گریبان میں جھانکیں, اگر اپنی تھوڑے سے یہ سیلف ڈائگنوسس کریں, اگر تھوڑی سی اویئرنیس اپنی حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان 4 علامتوں میں سے کون کون سی میرے اندر پائی جاتی ہیں. خالص منافق تو میں نہیں ہوں, ہر وقت جھوٹ نہیں بولتا, لیکن مصلحت میں آ کر بولتا ہوں. ہر وقت تو وعدے نہیں توڑتا, لیکن جب مسئلے آتے ہیں تو وعدے توڑ دیتا ہوں. ہر وقت تو اپنے عہد, اپنے معاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن جب نقصان کا اندیشہ ہو تو معاہدوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو یہی نفاق ہے, یہی پارشل ہپوکریسی ہے جس نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جو نصر ہے خدا کی, اور وہ فتح قریب ہے, اور وہ فتح مبین ہے, وہ ہم سے دور ہو گئی ہے. تو I think if we take these kind of ahadith, and there are many like this, and run these self-assessments, so rather than blaming God or rather than blaming others, we will understand that there is nobody else to blame but ourselves. اور یہ جو فتح مکہ نہیں ہو رہا, میرے لیے فتح مکہ کوئی سی خارجی مقام کی فتح کا نام نہیں ہے. یہ جو میرے اندر قلب عبد مومن عرش اللہ, قلب عبد مومن بیت اللہ, اللہ کا گھر ہے. یہ ایک اللہ کا گھر مکہ میں ہے, تو یہ دل بھی ایک مکہ ہے, یہ دل بھی ایک مدینہ ہے, جس کے اندر مصطفیٰ بھی آباد ہے, جس کے اندر اللہ کا گھر بھی ہے. اور جب تک میں اس امانت, صداقت کی روش پر نہیں چلوں گا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کوئی سوال ہو کسی کا اس معاملے میں تو؟ یہ زین آپ نے مائک کھولا. جی absolutely correct, mesmerizing also. اور بالکل ٹھیک آپ نے کہا, کیونکہ جب بھی پڑھا ہے, جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں, میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ جی وہ نماز روزہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن ان کی تباہی ان کے اخلاق کی وجہ سے ہوئی ہے. تو آپ کا جو پورا لیکچر اسی پر ہے. لیکن کتنی عجب بات یہ ہے کہ میں اس لیے پاکستان کی بات کرتی ہوں کہ مجھے باقیوں کے ساتھ میں کمپیر حق نہیں مجھے کرنے کا, کہ بہت پستی میں جا رہے ہیں, بہت پست ہو چکے. اور جب تک کہ ہر شخص اپنا محاسبہ اور اپنا ہی مورل نہ ٹھیک کرے, تو ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ جی معاشرہ غلط ہے. معاشرہ آسمان سے نہیں اترتا, میں اور آپ ہی اس معاشرے کو بناتے ہیں. جب میں کوئی سٹاپ لائٹس توڑتی ہوں,
تو میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا ہوتا جو مجھے کہتا توڑ دو. اگر دودھ میں ملاوٹ کرتی ہوں یا میں کسی سے جھوٹ منافقت یا جیسے آپ نے اور بہت سی باتیں, تو مجھے کوئی نہیں کہہ رہا. شیطان تو صرف ایک تھوڑا سا وسپر کر سکتا ہے, میرا ہاتھ پکڑ کر غلط نہیں کروا سکتا. تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے لیکچر دیا, اگر اس طرح کے لیکچر آپ سب لوگ جو اتنے سمجھدار پڑھے لکھے ہیں, at a school level from a very early age in schools, starting from the nursery, جیسے آپ نے کہا کہ بچے کی تربیت ہی وہاں سے ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے, جو آج جیسے کہتے ہیں چوری لکھ دیوی تے ککھ دیوی, it starts from there. So perhaps you should all plan something to take it to the school level at a very early age. School اس لیے کہ پھر تو وہی ماؤں, انہوں نے مائیں بھی بننا ہے اور انہوں نے باپ بھی بننا ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, we have to be responsible and take responsibility for our own moral standards within ourselves. Thank you. جی سرفراز صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا. جی سر السلام علیکم. یہ وعلیکم السلام جی سرفراز بھائی. آج تو آپ کا لیکچر صرف اور صرف وہ ایک نوحہ تھا میرے حساب سے, تو جو کہ ہم اپنے آپ کو کئی ایسی لیا ہے کہ ہمارے پر نوحے ہی لکھے جا سکتے ہیں. سر میرا سوال اسی پہ یہ ہے کہ کیا وہ مطلب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کا ایک وقت ہوتا ہے, تو بس اب یہ ایک دور تھا, آ گیا چلا گیا, اب فیوچر کچھ نہیں ہے اور کوئی پاسبلٹیز بھی نظر دور دور تک نہیں آتی. تو یہ ایک بات, اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. اور سیکنڈلی کیا یہ پاسبلٹیز جو ہے, یہ ہم مسلمان کی بات کرتے رہتے ہیں, تو قرآن جو ہے وہ مسلمان کہتا کہ اس کو ہے, کوئی خاص کلمہ پڑھ لے بس وہ مسلمان ہے, پھر ہم کہتے ہیں یہ پوری کائنات کے لیے آیا ہے سب. تو پلیز اس پہ تھوڑا سا. تھینک یو سر. عجیب جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ ہر مذہب کا ایک وقت ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ کس جہت سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. مذہب تو ایک آئیڈیا کا نام ہے, آئیڈیاز نیور پاس. اگر پائتھاگورس بھی آج تک زندہ ہے, اگر پلیٹو بھی زندہ ہے, ایرسٹوٹل بھی زندہ ہے, تو مذہبوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں مریں گے؟ فلسفے کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں, ان میں نکھار آتا ہے, ان میں ظاہر ہے وقت کے ساتھ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, ریفائنڈ ہوتے ہیں پروسیسز, لیکن آئیڈیاز تو ہمیشہ چلتے رہیں گے. ڈیموکریسی از این آئیڈیا, اٹس اسٹل دیئر, اٹس بین دیئر فار 2500 years, it will continue. اسی طرح ہی اسلام, کرسچینٹی, یہ آئیڈیاز اور یہ ہمیشہ چلتے رہیں گے. اور دوسرا جو ہے, قرآن نے خود وہ جو آپ نے بات کی ہے, تو مسلمان تو صرف وہ ہے کہ قولوا اسلمنا, تم صرف کہو کہ تم مسلمان ہوئے, اور یہ نہ کہو کہ تم مومن ہوئے. مسلمان کے بعد مومن ہے, مومن کے بعد مخلص ہے, محسن ہے, ولی ہے, بہت زیادہ ایوولوشن ہے. تو ایک جو کلمہ گو ہے, آپ اس کو ڈیمین نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ تو نے کلمہ جو پڑھا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام صحیح کسی نے کیا ہے وہ تو صحیح ہے, جو غلط کیا ہے وہ غلط کیا ہے, اگر اس نے عمل نہیں کیا تو غلط کیا ہے. لیکن کلمہ شہادت پڑھنا بذات خود ایک میرٹ ہے, تو اسی طرح وہ ایکسیلنس پہ چلتا جائے گا. لیکن اگر وہ صرف کلمہ پڑھ کے ہی سمجھتا ہے میں نے اپنی ساری ذمہ داری پوری کر لی ہے, اور اس کلمے کی عملی تصدیق کے بغیر, کیونکہ جو آپ ایمان کی بھی بات کرتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہے قال ہے باللسان, اور پھر کیا ہے کہ عمل بالجنان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان, کہ دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے جسم سے اس کی گواہی دینا کہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ادا کر رہا ہے میرا جسم بھی. تو یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. لیکن ظاہر ہے جو بھی کوئی اس میں سے ایک چیز اٹین کرے گا تو وہ اس کا جو ایکشن ہے وہ میرٹ کے قابل ہے, اور جو نہیں کر رہا وہاں پر اس کو غور کرنا چاہیے اور احتساب کرنا چاہیے اپنا. سر میرا کوشچن پولیٹیکلی وہ تھا کہ ایک پولیٹیکل تھیوری کے حساب سے کہ آپ جی ہمیں مختلف لوگ بتاتے رہتے جناب اسلام دنیا پہ غالب آ جائے گا, یہ فلاں ہوگا, غزوہ ہند ہوگا, اور حضرت مہدی آئیں گے, فلاں ہوگا, تو وہ آ کے یوں کریں گے. اس حساب سے دوسرا یہ کہ کیسے پاسبلٹیز ہے, ہم کیا کریں, کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے؟ نہیں, ہم تو میرے خیال میں ہم تو اپنے اوپر قبضہ نہیں کر رہے, دنیا پر کیا قبضہ کریں گے. ہمارا تو اپنے نفس پر کوئی حکومت قائم نہیں ہے. اگر آپ وہ تدبیرات الہیہ ابن العربی کی پڑھیں یا ایون غزالی کی بھی پڑھیں, تو پہلے تو ہمیں اپنی حکومت سنبھالنی ہے اپنے وجود کی, ہم سے تو وہ نہیں سنبھل رہی. اور وہ جو امام مہدی کیا اور غزوہ ہند کی بات ہے, وہ بڑے عارفین اور مومنین کا ذکر ہو رہا ہے, وہ ہمارا ذکر نہیں ہو رہا.
ایک تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ میں اپنے دور میں ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے پیدا ہوں. جب مسلمانوں نے اپنے اندر یہ اسلامی اخلاقیات کسی حد تک راسخ کی ہیں تو دے ہیو رولڈ دا انٹائر ورلڈ. اور میرے لیے تو پوری دنیا پر قبضہ کرنا بھی کوئی اتنا اہم نہیں ہے. میں نے تو بطور انسان اپنی سیلف ایکچولائزیشن کرنی ہے. میرے لیے اصل قبضہ وہ ہے. پوری دنیا پر قبضہ اگر کر بھی لوں اور کام میرے جو فرعون والے ہوں تو میرے خیال میں وہ بھی لا حاصل سی ایک چیز ہے اور وہ بھی کوئی میرٹ کی چیز نہیں. تو پولیٹیکلی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو جب وہ لوگوں مسلمانوں میں وہ رسخ ہوگا یہ اخلاقیات تو یا جس طرح وہ روحانی طور پر بلند ہوں گے. اور جو قوم اگر اب اس وقت آپ یورپ کو بھی دیکھ لو یا ویسٹ کو بھی دیکھ لو تو ان کی مورل ویلیوز ایتھیکل ویلیوز ہم سے بہتر ہیں. they might have a problem with spirituality but ان کی ethics جو ہے جس کو وہ ethics جو مانے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تبھی they are pervading. اگر آپ چائنیز کو دیکھیں تو ان کی ایک اکنامک ایتھک ہے اپنی اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں تبھی آگے جا رہے ہیں. تو نکمے کبھی بھی جو کام والے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ پستی رہیں گے ان سے. تو مسلمان بھی جب اپنی morality کو اون کر لیں گے تو یہ بھی بلند ہو جائیں گے. مجھے پوچھنا تھا لاسٹ لیکچر آپ نے جب صبر کا دیا تھا اور آج جس طرح آپ نے منافقت کی بھی بات کی بیچ میں نے پوچھنا تھا کہ صبر کی پری کنڈیشنز یا اگر آپ ان کو کوالیفائرز کہہ لیں کہ صبر ہم کہیں گے کس کو. کیونکہ اگر اس کے اندر جب ہم لوگ عرب کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ نے جس طرح بات کی کہ ایک تھریٹ آف وائلنس کے اوپر بھی تو کافی ساری چیزیں فورگو کر دی گئی ہیں, کچھ فرائض کو فورگو کر دیا گیا ہے کہ اگر وائلنس کی تھریٹ ہے تو آپ کلمہ نہ پڑھیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر ہم اس میں صبر کو لے کے آتے ہیں تو اس کے کوالیفائرز کیا ہوں گے؟ نہیں وہ دیکھیں وہ اس میں وہ جو کوالیفائرز ہوتے ہیں نا ہیومن لائف جو ہے اسلام میں وہ بڑی اہم ہے. تو جب اصل میں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں نا وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت کا جو ہے وہ اپنا جب اللہ تعالیٰ جب انسان کی لائف کی بات آتی ہے تو اللہ اپنی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. دس از اے ویری رانگ تھنگ ٹو سے. اصل میں شریعت خود اتنی وسیع چیز ہے کہ اس کے اندر یہ تمام جو کنڈیشنز ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ظاہر ہے آپ عام انسان ہو, آپ ایک کمزور انسان ہو, آپ کی جو اپنی لائف کی پریزرویشن ہے دیٹ از یور پرائم رائٹ, تو اس وقت آپ نہ کلمہ پڑھیں. لیکن جب فتوت کے باب میں آپ جاتے ہیں, جب آپ شیولری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے. تو اٹس اگین اٹس ویری سبجیکٹو کہ ایک آدمی جس سے, کیونکہ آپ مذہب کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مذہب ایلیٹ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور کامنر کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسے اصول وضع کرتا ہے کہ جس میں جو صابرین ہیں ان کو بھی جگہ ملے اور جو ابھی اتنے زیادہ پریپیئرڈ نہیں ہیں ان کو بھی ایک راستہ مل جائے کہ ٹھیک ہے یار ابھی میں خاموش رہوں گا, بعد میں اپنا اسلام پریکٹس کر لوں گا. وہ دیٹ ول ریئلی ڈیپینڈ کہ آپ کس کنڈیشن میں ہو اس وقت. تو صبر اس میں بھی آئے گا. اس میں صبر نیگیٹو سینس میں آئے گا کہ میں نے صبر کیا ہے, میں نے کلمے کا اظہار نہیں کیا, اور وہاں پر اس سینس میں صبر آئے گا کہ میں نے اظہار کیا ہے اور اب جو تکلیف آ رہی ہے میں اس پر صبر کروں گا. پیشنس ہر حال میں. تو اگر ہم صبر کی منازل کہہ لیں اس کو, یہ منازل ہی ہوں گی, بالکل ہوں گی. کوئی میں نے عرض کیا تھا نا کہ صبر جو ہے نہی اور امر دونوں پر صبر کا نام ہے, کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کے کرنے میں جو مشکلات آئیں گی اس پر بھی صبر کرنا ہے, اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. تو دونوں معاملوں میں صبر انگیج ہوگا.